बिजली गिरा दी गई है। क्या वाकई बिजली की कीमतें कम होना जो है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है या इसके अंदर कोई गेम खेली जा रही है? वो तमाम लौंडे लपड़े जिन्होंने 28 फरवरी 2022 की शाम को वीलॉग्स करके इमरान खान साहब की तारीफें की थी, हुन भी करके दिखाओ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है अख्तर मेमन साहब के धरने के अंदर उन्होंने शिरकत की और आज एक जलसे से उन्होंने खिताब किया है और जलसे के अंदर बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें जो है वो फौज के खिलाफ भी की गई है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टैरिफ का ऐलान किया गया है, पाकिस्तान के ऊपर भी जो है वो टैरिफ लगा दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर पे बिजली गिरा दी गई है। वैसे तो आम तौर पे ये जो लफ्ज़ है बिजली गिरा दी गई है, ये नेगेटिव इसकी कॉनोटेशन है कि जनाब किसी के ऊपर जो है कोई बुरी खबर दे दी गई है। लेकिन यहाँ पे कम से कम जो हुकूमत है वो इसको पॉजिटिव वे में ले रही है कि जनाब बिजली की कीमत गिरा दी गई है। तो इसको ज़रा एवेल्यूएट करेंगे कि क्या वाकई बिजली की कीमतें कम होना जो है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है या इसके अंदर कोई गेम खेली जा रही है। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने भी बिजली की कीमतें गिराई थी। ज़रा उसको एवेल्यूएट करेंगे इस सारी सिचुएशन के साथ और उसके बाद आप जानते हैं हम आपके सामने जो है बिल्कुल एक न्यूट्रल जानवरों वाला वो जो एक तज्जिया होता है वो आपके सामने रखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली कहानी क्या है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टैरिफ का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के ऊपर भी जो है वो टैरिफ लगा दिया गया है और उस टैरिफ के लगने की वजह से पाकिस्तान के हवाले से जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा धोखा हो गया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को नुकसान होगा। इससे कितना नुकसान होगा हम नंबर्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है वो ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो बलूचिस्तान गया हुआ है और वहाँ पे अख्तर मेमन साहब के धरने के अंदर उन्होंने शिरकत की और आज एक जलसे से उन्होंने खिताब किया है और जलसे के अंदर बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें जो हैं वो फ़ौज के खिलाफ भी की गई हैं। तो ये सारी अपडेट्स जो हैं वो थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से हमने अपने पिछले व्लॉग में भी डिस्कस किया था कि जनाब बिजली की कीमत जो है वो कम की जाने वाली है। कितनी कम की जाने वाली है इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो मुझे तो लग रहा था सट्टा खिला जा रहा है। कोई 4 रुपये कह रहा था, कोई 6 रुपये कह रहा था, कोई 8 रुपये कह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी। हमने आपसे कहा था कि जब तक फॉर्मल अनाउंसमेंट ना हो जाए वी कैन नॉट से कि एक्चुअली कितनी अनाउंस होनी है। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि वज़ीर आज़म की तकरीर से पहले मैंने 1-2 कबूतर मिनिस्टरों की तरफ भी भेजे थे मैंने चेक करने के लिए कि भाई कितनी कीमत कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी सानू आप नहीं पता। ये उन्होंने बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा यकीन करें कि हमें खुद भी नहीं पता कि कितनी कीमत कम होने लगी है। बहरहाल जो शो आज किया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से वाह बड़ा शो था। मतलब मैं जब वो आया ना, एक्चुअली जब कट हुआ तो मैं देख के हैरान हो गया। मैंने कहा पूरा हॉल भरा हुआ है। पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ कौम से खिताब करेंगे, अनाउंस कर देंगे भाईजान पहले इतनी कीमत थी मैंने इतनी कर दी है। वहाँ पे बहुत बड़ा शो, मतलब टॉप बिजनेसमैन जो है वो सारे बुलाए हुए थे, अपने जितने मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट वगैरह, वो सबको उनको वहाँ पर इकट्ठा किया हुआ था। एक वाह बड़ा शो जो है उन्होंने किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं हमेशा शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये राय रखता हूँ कि ही इज़ अ वेरी बैड ओरेटर। मतलब वो पूरी सलाहियत रखते हैं कि लोगों को ना सुलाने की कि बंदा सो जाए। तो यहाँ पे भी जो है बात छोटी सी थी लेकिन उसको स्ट्रेच कर दिया। मेरे ख्याल में कम से कम को 50-55 मिनट या शायद घंटे की मेरे ख्याल में उन्होंने तकरीर की होगी वो। और वो घूम फिर के जो है वो कभी कभार वैसे मेरे जहन में ना एक मिसाल आ गई कि अगर मोहल्ले के अंदर शादी हो जाए ना 2 मोहल्लेदारों की आपस में, तो लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि बारात जाएगी किस तरह। तो कभी कभार बारात को जो है ना एवं घुमा के ज़रा वो कहते हैं अच्छा चलो कम करो तो 3 किलोमीटर ज़रा घूम के आओ ना, तो वो 3 किलोमीटर का बारात चक्कर लगा के फिर साथ वाले घर में या उससे साथ वाले घर में आ जाती है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है ना पूरा राउंड लगवा के एंड पे आके जो है ना उन्होंने कहा कि हुन मेरी गल सुनो, मैं कीमत जी ना घट करने लगा। तो उन्होंने जो कीमत जो है वो जो कम की है, बेसिकली उन्होंने कहा कि जी जून 2024 में घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी। 48 रुपये 70 पैसे फ़ी यूनिट थी और इस वक्त जो है वो 45 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट है। बेसिकली ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है ना, ये आता है ऑयल प्राइसेस की वजह से और उसकी वजह से जो क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट होती है उसकी वजह से प्राइसेस 2-3-4 रुपये जो है वो ऊपर नीचे आता है। लेकिन बेस प्राइसेस जो है वो बेसिकली वैसे की वैसी ही रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर जो है हम 7 रुपये 41 पैसे की जो है वो कमी करने जा रहे हैं। अब 7 रुपये 41 पैसे जो है बेसिकली एक बहुत बड़ा जंप आपको लगेगा कि हाँ एक बड़ा जंप है और मतलब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि वाकई एक बड़ा जंप है, मतलब ड्रॉप आ गया है। और इसी तरह उन्होंने जो है वो जो इंडस्ट्रियल प्राइस थी यानी जो कमर्शियल सार्फिन जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी ऑब्वियसली ये प्राइस जो है वो ड्रॉप था। बट हैविंग सेड दैट थोड़े से इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना आपको आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये, इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में।
اب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ ایک خبر جو ہے وہ ہم نے نکالی ہے. اب یہ خبر جو ہے یہ 21 ستمبر 2021 کی ہے, یعنی کہ خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً اپریل 2022 میں ختم ہوئی تھی, تو ستمبر تک 2021 تک جو ہے وہ یہاں پہ ایڈیشنل سیکرٹری پاور جو ہے انہوں نے جا کے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ایک بریفنگ دی تھی, تو اس میں انہوں نے یہ نمبرز شیئر کیے تھے, تو دے ویری ایکچولی ہیلپ فل, آپ کو پتہ لگے گا. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 3 سال کے اندر بجلی کی قیمت جو ہے وہ 40% اس میں اضافہ ہوا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دیکھنا کس طرح چاہتے ہیں. 40% بہت بڑا اضافہ آپ کو لگتا ہے 40%, لیکن اگر آپ نمبرز کے حساب سے اگر اٹھا کے دیکھیں کہ ایکچولی نمبر کے حساب سے کیا تھا, تو 11 روپے 72 پیسے جو ہے وہ بجلی کی قیمت تھی جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا. اور وہ جو انکریز آنے کے بعد اس کی قیمت ہو گئی 16 روپے 44 پیسے. یہ 2021 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. نمبرز کے لحاظ سے یہ چند روپے ہی بنتے ہیں, لیکن اوور آل اگر آپ اس کو اٹھا کے کمپیریزن کریں گے تو تقریباً 40% کا یہ اضافہ ہے. تو بجلی کی قیمت جو ہے وہ بڑی تو تھی اور اس پہ اعتراض بھی کیا جاتا تھا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ 11 روپے 72 پیسے عمران خان صاحب کو بھی ملا تھا, اس سے پہلے یہ بجلی کی قیمت 9 روپے ہوا کرتی تھی, اور 9 روپے کے اوپر بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب اعتراض اور احتجاج کرتے تھے. اپنے دور میں جب تک آیا 11 روپے 72 ہو چکا تھا, اور جب تک وہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو یہ 2021 تک جو ہے وہ تقریباً 16.5 روپے ہو چکا ہوا تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور چھکا مارا تھا, اور وہ چھکا انہوں نے مارا تھا 28 فروری 2022 کو. 28 فروری 2022 کو چھکا یہ مارا تھا کہ ان کو تب تک پتہ لگ چکا تھا کہ ان کی حکومت جانے لگی ہے. انہوں نے جا کے جو ہے نا ایک ریلیف پیکیج کا اعلان کر دیا تھا, جس میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت 10 روپے اور بجلی کی فی یونٹ پرائس جو ہے وہ 5 روپے کم کر دی گئی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے, بلکہ میں ابھی ایز اے میٹر آف فیکٹ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو ان کے بہت سے لونڈے لپاڑوں کی 28 فروری 2022 کی شام کی جو ویڈیوز آئیں, اس میں انہوں نے کہا ڈگ ڈگا کمال کر دیا, خان ساڈا چھا گیا, سرپرائز دے دیا ہے, بڑا زبردست کمال کر دیا. 5 روپے بجلی کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی. وہ جو 5 روپے بجلی کی قیمت کم کی تھی, اور اس کے بعد مطلب میں آپ کے ساتھ صرف ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے اس وقت یہ کہی تھی یہ بات کہ بھائی یہ کیا بیوقوفی کی ہے آپ نے, آپ یہ کر ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس اسپیس ہی نہیں ہے یہ سارا کچھ کرنے کی. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو چمچے تھے انہوں نے بیٹھ کے شام کو جو ہے وہ پورا رولا ڈال دیا, چھا گیا ساڑا کپتان. اچھا, وجہ یہ تھی, ہم نے اس وقت اگر آپ ابھی بھی جا کے اٹھا کے دیکھیں نا ویڈیو 28 فروری 2022 میں ڈیٹ بتا رہا ہوں آپ کو, تو میں نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ بھائی آپ یہ کر ہی نہیں سکتے, آپ کا مارجن ہی نہیں ہے کرنے کے لیے, آپ نے کس طرح کر دیا یہ. آپ IMF کا پروگرام جو ہے سبوٹاج کریں گے, اور وہی ہوا. آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے, آپ قرضہ لینے والے ایک ملک ہے, آپ کے پاس جگہ ہی نہیں تھی. خان صاحب نے اس وقت یہ حرکت صرف اس لیے کی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی حکومت جانے لگی ہے. انہوں نے کہا جی میرا لوگ کی ہوتا ہے, میرا جاؤ بھاڑ میں جاؤ, میں کم از کم میں اپنا ووٹ بینک تو پکا کروں نا. انہوں نے کر دی قیمت کم. IMF کا جو پروگرام تھا اس کا ہو گیا بیڑا غرق, اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ جو اس کا بیڑا غرق ہونے لگ گیا, اور انہوں نے آوازیں مارنا شروع کر دی ڈیفالٹ پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا. پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں ہوا, یہ تو حقیقت ہے, پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا. PDM کی اس وقت کی گورنمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ نے جو کچھ بھی کیا, جس طرح بھی کیا, وہ ڈیفالٹ ہونے سے تو بچ گیا. لیکن اب یہاں پہ بھی ایک لیکن ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا خمیازہ عوام نے بھگتا. اس کا خمیازہ بجلی کی پرائسز نے جو جمپ ماری, جو پرائسز مثال کے طور پہ جاتے جاتے تقریباً کوئی 19 20 21 روپے تک جو ہے وہ یہ پرائس ہو گئی ہوئی تھی. جاتے جاتے اس کے بعد ہم نے اس کا جو ہم نے ایک انکریز دیکھا ہے, اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں گے, وہ تقریباً 48 روپے 50 روپے تک جو ہے وہ چلا گیا. اور اگر ہائر سلیبز میں ان پروٹیکٹڈ سلیبز کے اندر آپ چلے جائیں تو 70 روپے 66 روپے 68 روپے یہاں تک جو ہے وہ پر یونٹ پرائسز جو ہیں وہ چلی گئیں. عوام کا مطلب کچومر نکل گیا اتنے چند سالوں کے اندر کہ بجلی کی پرائسز جس طرح انکریز ہوئی ہیں. تو مثال کے طور پہ یہ میں آپ کے ساتھ خبر جو ہے یہ پچھلے سال کی شیئر کر رہا ہوں, یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے 21 جولائی 2024 کی. تو اس کے اندر یہ خبر لکھی ہوئی ہے کہ الیکٹریسٹی ریٹ سور بائی 22 روپیز 53 پیسز پر یونٹ ان 2 ایئرس. اب یہ جو بیسکلی یہ جو 2 سال ہیں یہ شہباز شریف صاحب کی یا PDM کی گورنمنٹ کے 2 سال ہیں, جس میں 22.5 روپے کا اضافہ ہو گیا. اب یہ بھی ایک بہت بڑا اضافہ ہے, عوام کی تو چیخیں نکل گئیں. تو یہ ہے پوری سٹوری. اب آپ کے اوپر میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیبل کی کس سائڈ پہ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں. اگر آپ نون لیگ کی ٹیبل کی والی سائڈ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, آپ کہیں گے کمال کر دیا جناب, 7.5 روپے دے جو ہے وہ یہ شہباز شریف صاحب نے جناب قیمت کم کر دی ہے. جی بالکل کر دی ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ 2 سال میں 22.5 روپے جو ہے وہ صرف 2024 تک جو ہے 22.5 روپے قیمت بڑھ بھی گئی ہوئی تھی. یہ وہاں سے کم ہی ہو کے جناب اب آپ کو جو ہے وہ یہ تھوڑا سا ریلیف ملا ہے. اب آپ کو اگر یہ ریلیف پسند ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی عوام کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ, لیکن پہلے سے چلیں کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا. اب اگر آپ PTI والی سائڈ کے اوپر ہیں تو میرے بھائی وہ تمام لونڈے لپڑے جنہوں نے 28 فروری 2022 کی شام کو ویلاگس کر کے عمران خان صاحب کی تعریفیں کی تھی, ہون بھی کر کے دکھاؤ.
ہن بھی تو کرو نا کہ جناب ریلیف دے دیا ہے, بڑا کمال کر دیا ہے, بڑا زبردست کر دیا ہے, اب بھی کریں. اب نہیں کریں گے, ظاہری بات ہے, کیونکہ پسند ہے سانو صرف خان ہے. خان جو کچھ کرے گا ہمیں وہی پسند آئے گا, دوسری سائڈ ہمیں پسند نہیں آئے گی. تو یہ ہے اصل صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے پیچھے جو سائنس ہے اس کی وجہ سے کتنا کو ریلیف ہے اور کتنا کو نقصان ہے. ہاں ایک چیز کا فرق یہ ہے, عمران خان صاحب نے جب وہ حرکت کی تھی IMF کا پروگرام جو ہے وہ شیخ آف مروت کے بطول بڑھ گیا تھا اس کی وجہ سے. لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب نے فی الحال یہی لگ رہا ہے, میں فی الحال اس کے اندر ایک ڈسکلیمر ڈال دوں, فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ IMF کو آن بورڈ لے کے کیا ہے. اچھا اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے, اور وہ یہ ہے کہ بیسکلی آپ نے جو IPPs کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے, اور یہ IPPs کے معاہدے جو ہیں وہ خان صاحب کے آنے سے پہلے کے ہوئے ہوئے تھے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بتانا. تو وہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ بجلی کی کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہوئی تھی, ہمیں مہنگا ہی بڑا ملتا تھا یونٹ. تو اس گورنمنٹ کے دوران ایون عمران خان صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی مجھے تو IPPs کے جو معاہدے ہیں انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے, میں بجلی کی قیمتیں کس طرح کم کروں. انہوں نے کیا کیا ہے, شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے پچھلے چند مہینوں کے اندر خاص طور پہ انہوں نے IPPs کو بٹھا کے, بلکہ انہوں نے کہتے ہیں نا لمبے آپ آ کے انہوں نے IPPs کے معاہدے جو ہے نا وہ دوبارہ سائن کروائے ہیں. انہوں نے کروایا کہ نہیں جناب وہ والا سلسلہ نہیں چلے گا, جس کی وجہ سے انہیں کشن ملا ہے, اور اس کی وجہ سے اب یہ بجلی کی پرائس جو ہے تھوڑا سا کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اب اس کا ڈیفینیٹلی اس کا فرق پڑے گا آنے والے دنوں میں, آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کو کموڈیٹی پرائسز وغیرہ اور ان چیزوں کے اوپر شاید اس کا ایک فرق آنا شروع ہو, بٹ آبویسلی اٹ ول بی ویری گریجول, آرام آرام سے ہوگا. اب جہاں پہ یہ تو تھی پوری صورتحال بجلی کے حوالے سے, ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے ذرا وہ اس کے اوپر بھی میں جلدی سے ہاتھ مار دوں, اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف کے اندر جو بیسکلی انکریز آیا ہے کہ جناب مصنوعات کے اوپر بیسکلی ڈیوٹی اس نے لگا دی ہے. ہوا یہ ہے, اب اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں تو پاکستان کے اوپر جو ہے اس نے 29% کا ٹیرف جو ہے وہ انکریز کر دیا ہے. نقصان کیا ہوگا, سیدھی بات, یہاں سے جب آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کریں گے, آپ امریکہ بھیجیں گے تو اس کے اوپر 29% کی ڈیوٹی لگ جائے گی, اس کے اوپر ایکسٹرا ڈیوٹی لگ جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا لیکن انڈیا کے ساتھ جو ہے اس نے کیا کیا کہ 26% لگایا ہے, ٹرکی کے ساتھ اس نے 10% لگایا ہے, چائنا کے اوپر 34% ہے, ویتنام پہ 46% ہے, بنگلہ دیش پہ 37% ہے. سو یعنی بنگلہ دیش اور ویتنام جو ہے ان کے اوپر ہم سے زیادہ ہے. یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں بنگلہ دیش اور ویتنام کی خاص طور پہ, اور چائنا بھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا وہ سیکٹر سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہوگا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, وہ سب سے زیادہ اس سے فرق پڑنے لگا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو بلک ایکسپورٹنگ ہوتی ہے نا, ایکسپورٹ جو جاتی ہے پاکستان سے امریکہ, وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. ہمارے یہاں پہ مختلف امریکن برانڈ جو ہیں, ایڈیڈاس, نائکی, اس طرح بھی مطلب اور بھی بہت سے برانڈز ہیں, وہ یہاں پہ بنتے ہیں اور بن کے وہاں پہ جاتے ہیں. ہماری جو کمپیٹیٹر مارکیٹ ہے وہ بنگلہ دیش بھی ہے, چائنا بھی ہے, انڈیا بھی ہے. تو انڈیا اور ہمارے درمیان جو ہے وہ تقریباً 3% کا ایک فرق آیا ہے, ان کے اوپر 26 لگایا گیا ہے, ہمارے پہ 29 لگایا گیا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اب میں تھوڑے سے نمبرز اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو 2024 میں پاکستان اور امریکہ, پاکستان نے جو امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹس کیا ہے وہ ہے جی تقریباً $5.5 ارب کا. یہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوا ہے امریکہ کی طرف, اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. ابھی تک یعنی یہ جو 8 مہینے گزر چکے ہیں اب تک اس فائنینشیل ایئر کے, جو یہ 2025 کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ابھی تک پاکستان نے جو ہے وہ $4 ارب کی ایکسپورٹس کی ہیں. یہ پچھلے سال کے حوالے سے دیکھیں تو 10% کا انکریز ہے. یہ ہم نے اس مرتبہ 10% زیادہ کیا ہے ایکسپورٹ, لیکن اب ان ٹیرفس کے لگنے کی وجہ سے جو ہے یہ اس کے اندر ایک ڈراپ آئے گا, موسٹ پرابلی اس کے اوپر ایک ڈراپ آئے گا. تو ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہٹ ہوگا. دوسرا سیکٹر جو پاکستان نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا, یا وہ سوچا جا رہا تھا, جسے میں تھی امید, وہ صرف $7 ملین کا ہے, اور وہ سیمنٹ کا سیکٹر ہے. کہ سیمنٹ جو ہے وہ وایا امریکن کمپنیز جو ہے اگر ایکسپورٹ ہوتا تو ہو رہا ہے, وہ ایک ہٹ کرے گا. اور ایک سیکٹر جو ہے وہ ہے جناب یہ پاک الیکٹران جو کمپنی ہے, یا جسے آپ پیل کہہ سکتے ہیں, اس کے ٹرانسفارمرز ایکسپورٹ ہونے تھے یہاں سے, ہمارے یہاں سے, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیرف لگ گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا. تو یہ ہے مجموعی صورتحال. ابھی پچھلے دونوں, اچھا اس نے صرف ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا, اس نے تقریباً میرا خیال میں کوئی 158 مختلف ممالک ہیں جن کے اوپر یہ ٹیرفس کا جو ہے اس نے یہ جھٹکا مارا ہے. اس پہ انڈیا بھی شامل ہے, ہم بھی شامل ہیں, اور بھی مختلف ممالک جو ہیں, اس میں چین بھی خاص طور پہ شامل ہے. چین کو اس سے جو ہے وہ بہت بڑا ہٹ ہوگا, کیونکہ چین کی بہت بڑی مارکیٹ ایکسپورٹ مارکیٹ جو ہے وہ امریکہ کی تھی. تو یہ ہے جناب اصل معیشت کے حوالے سے صورت. میرا کافی ٹائم جو ہے ایکچولی معیشت کے اوپر چلا گیا. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی اب ذرا شامل کر لیں. پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے اس نے کل اختر مینگل صاحب کے جو دھرنا تھا
اس کے اندر اس نے شرکت کی، اور اس میں شرکت کے دوران جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ تقریر کی. انہوں نے کہا بلوچ خون سے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، آپ کا غم ہمارا غم ہے. اختر مینگل بلوچستان کا نہیں پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. 77 سال سے بلوچستان کے وسائل کو لوٹا گیا ہے، جیل میں بھی عمران خان بلوچستان کی بات کر رہے ہیں. ہم بلوچستان کے وسائل یہاں کے لوگوں کو واپس دلائیں گے، ہم مارنگ بلوچ کو آزاد کروائیں گے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ ٹویٹ کیا، خطاب کیا. اس کے بعد آج جو ہے وہ پشین میں پی کے میپ، وہ محبود اچکزئی صاحب کی جو جماعت ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ جلسے کا اہتمام کیا گیا. یہ عام طور پہ عید کے اگلے دن جو ہے وہ، یعنی کہ 3 دن جو عید کے ہوتے ہیں اس کے بعد جو چوتھا دن آتا ہے اس پہ عام طور پہ جو ہے ہر سال جلسہ وہاں پہ منعقد کیا جاتا ہے. تو ان کی جانب سے جلسہ منعقد کیا گیا. اس میں لطیف کھوسہ صاحب وہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے، صاحبزادہ حامد رضا وہاں پہ تھے، علامہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، ان سب نے وہاں پہ خطاب کیے. لطیف کھوسہ صاحب کا جو خطاب تھا وہ بڑا اینٹی فوج انہوں نے خطاب وہاں پہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں محمود خان اچکزئی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تب جلسے کا اہتمام کیا جب اسٹیبلشمنٹ کی فسطائیت اپنے عروج پر تھی. لیاقت علی خان کو سیکیورٹی رسک کہہ کر قتل کیا گیا، فاطمہ جناح اور بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہہ کر قتل کیا گیا، بے نظیر سیکیورٹی رسک کہہ کر شہید کیا گیا، نواز شریف کو سیکیورٹی رسک کہہ کر ہائی جیکنگ کا کیس بنایا گیا، اب عمران خان کو سیکیورٹی رسک کہا جا رہا ہے. تو لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے بڑی دھویں دار قسم کی جو ہے وہ یہ تقریر کی ہے اور ڈائریکٹلی فوج کو کے اوپر جو ہے انہوں نے تنقید کی ہے. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہ بھی پشین میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا موجودہ حکومت میں بے شرم لوگ ہیں، یہ نام نہاد مسلمان ہیں، بلوچستان کے لوگوں کا استحصال کیا گیا، اسٹیج پر بیٹھے لوگ غدار اور باغی ہیں. ہم غدار ہی اچھے ہیں کیونکہ ہم عورتوں کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتے. جس سیاستدان، جرنیل اور جج کی جائیداد ملک سے باہر ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس ملک میں سیاستدان، جج یا جرنیل بنے. محمود اچکزئی صاحب نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا جی ہم پاگل نہیں، ہم اپنے فوجیوں کے خلاف لڑیں، ہم پاگل نہیں کہ اپنی ایجنسیوں کے خلاف لڑیں. عمران خان کی پارٹی الیکشن جیت چکی ہے. شہباز بابو آپ نے 25 کروڑ عوام کی رائے چوری کی ہے، آپ دہشت گرد ہیں. پاکستان کو بچانا ہے تو جرنیل، کرنیل اور سیاسی جماعتیں اپنی غلطیوں پر معافی مانگے. یہ جو ہے وہ محمود اچکزئی صاحب نے پشین میں خطاب کیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں جو ہے وہ آج بھی موبائل فون سروس کے ذریعے جو ڈیٹا ہے وہ آپ نہیں استعمال کر سکتے، یعنی کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ نہیں استعمال کر سکتے. اور یہ بیسکلی منگل کی شب سے جو ہے یہ سروس معطل ہوئی ہے، اور انٹرنیٹ کی سروس کی معطلی سے جو ہے وہ شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے. اور یہ 2 ہفتے میں جو ہے وہ 2-3 ہفتے میں تقریباً یہ تیسری دفعہ یہ ڈیٹا جو ہے وہاں پہ معطل ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے، فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اختر مینگل کے دھرنے میں بلوچ علیحدگی پسندوں کے لیے دعائیں کی گئیں لیکن پنجابی مزدوروں کے لیے ایک آنسو تو کیا ایک لفظ نہیں ٹپکا. کیا پنجابی بلوچ اور پنجابی مزدور کی زندگی اتنی غیر اہم ہے؟ بلوچستان میں فوج کی پالیسیوں سے سخت اختلاف، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پنجابیوں کی شناختی کارڈ دے کر شہید کرنے والوں کے ساتھ ہمدرد بن جائیں. تحریک انصاف کی قیادت نے پنجاب میں پارٹی کو شدید نقصان پہنچایا جب وہ پنجابیوں کے قتل کی مذمت تک نہ کر سکی. بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کی مخالفت کے لیے صرف ان قوتوں سے ہمدردی کی جائے جو پاکستان کی یگانگیت پر یقین رکھتی ہیں اور پنجابیوں کے قتل کی مذمت کرتی ہے. جو پنجابیوں کے قاتلوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں پنجابی انہیں قبول نہیں کرتے. یہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.